बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है और बहुत सारी तादाद लोग बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि 20,000 के करीब लोग मौजूद हैं। बहरहाल एक बहुत अच्छा एनर्जेटिक इंथुजियास्टिक किस्म का जलसा इस वक्त खान साहब करवा रहे हैं और आप देख भी रहे हैं इस वक्त स्टेज पे जो लोग मौजूद हैं। पनामा के तनाजुर में सब कुछ हो रहा है और पनामा के हंगामा को कल सिमट के आना है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। और कोर्ट के अंदर आज एतजाज साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बयान दे दिया। एतजाज साहब ने ये कहा है कि पनामा बिल के ऊपर टीओआरस के उसको मशरूत कर दिया है इस पूरी प्रोसीडिंग के साथ कि हम बात करेंगे। और ये भी कहा है कि कमीशन बनाना तो अदालत के या जो टीओआरस बनाना वो अदालत के इख्तियार में ही नहीं है। तो एतजाज साहब से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। और वैसे तो साहब सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हमारे साथ हैं। अपना एक बहुत मारूफ प्रोग्राम इन्होंने भी शुरू किया है कैपिटल टीवी से, वो भी हमारे साथ है। उज़मा बुखारी साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की एक भरपूर आवाज हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही है। अबरारुल हक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। चांडियो साहब, मौला बख्श चांडियो साहब हमारे बहुत सीनियर और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन करें। मैं क्विकली एतजाज साहब सर आपको 2 मिनट के लिए बॉदर करती हूँ। सर आपने ये कहा कि ये तो इनके इख्तियार में नहीं सुप्रीम कोर्ट के, तो क्या आप देख रहे हैं कि फिर कमीशन किस कानून के तहत और कैसे बनेगा? मेमो में भी तो कमीशन ऐसे ही बना था सर, नहीं? वो मेमो गेट का जो कमीशन था वो कोई खास नजीर नहीं है कमीशन के बनाए जाने में। कमीशन के बनने के लिए कानून के तहत नोटिफिकेशन होती है जो इस वक्त 1956 का कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है उसके तहत जी, जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने पहले ही टूथलेस कहा था जब हुकूमत ने एक अपने ही बनाए हुए टीओआर जिसके तहत अपना ही एहतसाब करवाना हुकूमत के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए मकसूद था कि खुद ही टीओआर बनाए और खुद ही अपना एहतसाब उन टीओआर से मतलब आप ये टीओआर हम कहते हैं इसकी जगह लफ्ज ज़ाब्ता भी कहा जा सकता है कि ज़ाब्ते, वो ज़ाब्ता खुद ही बना के और खुद ही अपना एहतसाब, तो चीफ जस्टिस साहब ने उसको खत को वापस भेज दिया था। उसके बाद बड़ी बहस होती रही। हम टीओआर या ज़ाब्तों पर बहस करते रहे। कमेटी बनी, कमेटी में हुकूमत ने स्टॉल किया, उसको रुकावटें डाली, बड़े ड्रामे किए, बड़ी गालम गलोच की हमारे खिलाफ हर दफा मीडिया पे आके, और इस सारे मामले को मौखर करने की बेइंतहा कोशिश की जिसमें किसी हद तक कामयाब हो गए। क्योंकि ज़ाब्ते जो कानून के तहत बनने थे उसके वो नून लीग की हिमायत के बगैर बन ही नहीं सकते क्योंकि अक्सरियत कौमी असेंबली में नून लीग की है और वो वहां से पास होना है। फिर हमने एक पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल मुतारफ कराया और उसको सेनेट में फाइल किया है। हमारी निगाह में कोई मानी खेज या मीनिंगफुल अगर इंक्वायरी या एहतसाब होना है सही, तो वो पैनामा पेपर्स इंक्वायरी बिल को एक्ट के तौर पे मंजूर किया जाए, असेंबली से पास किया जाए और उसके तहत और उसके मुताबिक एहतसाब हो, वजीर आजम का भी हो और बाकी जितनों के नाम पैनामा पेपर्स में आए हैं 630 लोगों के, उन सब का यकसा, कोई इम्तियाज नहीं उसमें वजीर आजम के खिलाफ या कुछ, और वो यकसा एहतसाब हो। लेकिन चौधरी साहब ये आप कल सुप्रीम कोर्ट में जाके या कल या जब भी आप जाएंगे ये बताएंगे आपके ये आपके इख्तियार में ही नहीं सर, दायरा इख्तियार से बाहर है। ये पार्लियामेंट को कानून साजी करनी है, उसके ऊपर एक कमीशन बनना है और उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। या आप ये कहेंगे कि क्या वो मान लेंगे आपके इस आर्ग्यूमेंट को? आसमा, हम तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा रहे। आप सुप्रीम कोर्ट में हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त इस मामले में नहीं दे रही, ना फरीक बनने की दरखास्त दे रही है। हम समझते हैं कि
یہ انکوائری میننگ فل جیسے میں نے عرض کیا جب بھی ہو سکتی ہے اگر ٹی او آرز اور ضابطے پیناما پیپرز انکوائریز بل کے مطابق ہوں، پھر یہ میننگ فل انکوائری ہو سکتی ہے، پھر ہم جا سکتے ہیں. تو سر یہ تو سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سپریم کورٹ کے سامنے نہیں جائے گی، نہ فریق بنے گی، تو پھر یہ عمران خان صاحب اکیلے جائیں گے، ان کے کہنے پہ کمیشن بنے گا اور فیصلہ ہوگا، تو پھر پیپلز پارٹی گیم سے آؤٹ ہو جائے گی سر؟ نہیں، گیم سے آؤٹ ہم نہیں ہوتے. خبر نہیں گیم سے آؤٹ ہونے والے سپریم کورٹ سے گیم سے آؤٹ ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں میننگ فل انکوائری جب بھی ہو سکتی ہے اگر سپریم کورٹ کے باہر یہ پہلے فیصلہ ہو کہ اس کو پارلیمان میں قانون سازی کی ضرورت ہے، قانون سازی ہوگی، اس کے تحت ایک انکوائری ہو. اب آپ کو میں یہ عرض کر دوں کہ سپریم کورٹ نے کہ یہ انڈیا دیا ہے کہ اگر فریقین یعنی نون لیگ اور پی ٹی آئی باہمی طور پہ نہیں فیصلہ کر سکتے، نہیں اتفاق کر سکتے ٹی او آرز پہ، تو سپریم کورٹ خود ٹی او آرز بنائے گا. یہ ٹی او آرز کوئی ایشوز نہیں ہے، تنقیحات نہیں ہے جو ضابطہ دیوانی کے تحت بنتی ہیں. ان کے لیے بھی قانون میں عدالت کو قانون اختیار دیتا ہے کہ تنقیحات وضع کرے اور قانون اختیار دیتا ہے کہ ایشوز فریم کرے. اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے کہ سپریم کورٹ خود ٹی او آر کو وضع کرے. اور اس سے کنٹروورسی پیدا ہو سکتی ہے کہ کس پہ بارے ثبوت ڈالے گی سپریم کورٹ. جس پہ ڈالے گی وہ فریق کہے گا کہ میرے سے یہ زیادتی ہے اور یہ پہلے سے عدالت نے فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک، اس سے انڈیکیشن ملے گی. تو ہم تو اس معاملے میں پڑھ نہیں رہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف جن کے خاندان کے لوگوں کے اب ان کے بیانات اتنے آ گئے ہیں، ٹھیک سر، کہ اور متضاد بیان ہے، انہی کو آپ نے ثابت کرنا ہے. بالکل بالکل سر. اچھا چوہدری صاحب بہت بہت شکریہ سر، آپ کے ساتھ تو ایک لمبی نشست ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور بہت جلد ملاقات ہوگی. چانڈیو صاحب بھی میرے ساتھ ہیں، عظما بخاری بھی اور ویس صاحب بھی. میں کوئکلی چانڈیو صاحب کے پاس جاؤں کہ چانڈیو صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ اعتزاز صاحب کہہ رہے ہیں ہم نہیں جا رہے سپریم کورٹ میں، یہ تو کہانی بالکل الٹ ہو گئی ہے سر. اعتزاز صاحب اس ملک کے انتہائی ممتاز قانون دان ہے. جی ہاں، ان کا موقف درست ہوگا اور انہوں نے سپریم کورٹ کے وقار بڑھانے کے لیے بڑی جدوجہد اور کوشش کی ہے. وہ ایسی بات کو کبھی نہیں کریں گے جو سپریم کورٹ کو مناسب نہ ہو یا ان کے خلاف ہو. وہ جو بھی بات کریں گے آئین اور قانون کے تحت کریں گے، لہذا ان کا موقف بالکل درست ہوگا. ہم بھی سمجھتے ہیں، جو میں ہوں اتنا عام سیاسی کارکن، میں بھی سمجھتا ہوں سپریم کورٹ یا عدلیہ قانون سازی نہیں کرتی، قانون کی تشریح کرتی ہے جو وہ بہتر سمجھے. بالکل بالکل اس کے عمل درآمد کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، لیکن قانون سازی پارلیمنٹ کا استحقاق ہے، اسی کو کرنی ہوگی، اسی پہ پوری قوم کھڑی ہوگی. اچھا ویسے یہ چیز تو یہ سچویشن تو پھر سوٹ کرے گی پی ایم ایل این کو نہیں؟ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی اگر مل کے کوئی قانون لے آتے ہیں یا قانون پارلیمنٹ بنے گا، سپریم کورٹ میں ٹی او آرز نہیں جائیں گے. دیکھیے جس طرح مولانا چانڈیو صاحب کہہ رہے ہیں، جی اعتزاز احسن صاحب ظاہری بات ہے کہ ہیں. آج دوپہر کو بھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی، جو ایک ٹرانسمیشن کے اندر وکلا تھے اور عمران خان صاحب کی ٹیم کے تھے. میں نے ان سے یہی کہا تھا کہ جو ٹی او آرز ہے اس کا آپ اگر کوئی چیلنج کر دے کہ ایمبٹ نہیں ہے سپریم کورٹ کی، تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کو لگ رہا ہے کہ ایک جو سفاری جب ہوتی ہے جنگل کے اندر یا کسی ڈیزرٹ میں، تو جب وہ پھنس جاتی ہے ریت میں یا دلدل میں، تو اس گاڑی کو نکالنے کے لیے ریسکیو کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریسکیو جو ہے وہ سپریم کورٹ کر سکتی ہے. سپریم کورٹ سے جو فیصلہ ہوا، یہ تو پہلے ہی ہمیں پتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس
کی جو لڑائی ہے وہ سڑکوں پہ نہیں بلکہ قانونی لڑائی ہوگی اور وہ عدالت میں ہوگی, سپریم کورٹ میں ہوگی, تو وہ ان کو کہیں ریسکیو ملا. اور آج جو اس وقت جو جلسہ ہو رہا ہے وہ میرے خیال میں اپنے ورکرز جو کافی نالا ہیں جو اندر سے ان کو منانے کے ان لیے, کو بتانے کے لیے کہ کیا توجیحات تھیں, کیا وجہ تھی کہ ہم نے کیا. میرے خیال میں یہ ہے کہ ابھی بھی نگاہیں مرکوز سپریم کورٹ پہ ہوگی. کل بھی میں ان کی ہیئرنگ میں موجود تھا, کل بھی جاؤں گا. میرے خیال میں جو چیف جسٹس ہیں اور ان کے ساتھ جو ریسپیکٹڈ جسٹسز ہیں وہ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم ریزالو کریں گے معاملہ, اپنے گھوڑوں کو لگام دیجئے طرفین دونوں سائیڈز. جی ہاں جی ہاں. تو گورنمنٹ چاہ رہی تھی کہ آگے وہ ہو, انہوں نے کہا نہیں جی. اچھا ویسے اب یہ عظما میں آپ کے پاس آتی ہوں بریک میں, شاید ہمیں ابرار بھی جوائن کر لیں گے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو میں آپ سے ہی آ کے پوچھوں گی کہ یہ صورتحال تو پھر اس کا مطلب ہے یہ معاملہ سمٹتا دکھائی نہیں دے رہا. اس کا تو پلیٹ فارم قانون کے تحت, آئین کے تحت پارلیمنٹ ہونا چاہیے, سپریم کورٹ نہیں. اور یہ بڑی طویل جنگ ہے جو کہ لڑتی رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز, اور پچھلے جو جسٹس صاحب تھے چودھری صاحب, ان کے دور میں تو یہ جنگ بہت بڑھ گئی تھی. کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ کے اندر قانون کوئی بنوا سکتی ہیں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ابرار الحق صاحب نے یہاں پہنچنا تھا لیکن وہ ظالمہ گاہ کے ہی آئیں گے, تو ہمارے ساتھ جلسہ گاہ سے موجود ہیں, اور عظما بھی ہیں اور چانڈیو صاحب بھی ہیں, اویس صاحب بھی ہیں. میں مجھے نا ایک تھوڑی سی وہ انتھوزیسٹک ہو گئی ہوں میں خبر سن کے. عظما یہ جو کہا اعتزاز صاحب نے, انہوں نے کہا جی ہم کوئی نہیں جا رہے سپریم کورٹ, پلیٹ فارم از دا پارلیمنٹ, اور وہیں بیٹھ کے قانون بنے گا, پاناما بل ہی پاس ہوگا جب یہ انویسٹیگیشن آگے بڑھ سکتی ہے. پیپلز پارٹی نہیں گئی تو آپ جو مرضی کریں, پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں بہت شکریہ آسما. دیکھیے پہلے تو گزارش یہ ہے کہ اب یہ بات بہت کلیئر ہو گئی اور ہوتی جا رہی ہے دن بدن کہ اس تمام ایشو کو کون ایڈریس آج تک نہیں ہونے دینا چاہ رہا تھا, اور اس کو لنگر آن کون کر رہا تھا. اور جو ہم کہہ رہے تھے ایک پرسن اسپیسیفک لا بنا کے جو ہے وہ پتہ نہیں اپنی کس ایگو کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہ درست ثابت ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ آج تک اس ملک میں جتنے بھی انکوائریز بنی ہیں, انکوائریز ہوئی ہیں, کمیشنز بنے ہیں, وہ اسی انکوائری ایکٹ کے تحت ہوئے ہیں. ایبٹ آباد کمیشن جو ہے وہ کیا چھوٹا کمیشن تھا؟ میمو گیٹ جو ہے وہ کوئی چھوٹا کمیشن تھا جس میں ٹی او آرز بھی خود جو ہے وہ بنائے تھے کمیشن نے. اور اب بھی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس کے اندر, سوائے اس کے کہ یہ جو ہے وہ اپنی عقل کل انسان نہیں ہوتا ہے کوئی بھی. آسما بالکل اعتزاز حسن صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے ملک کی سیاست میں بھی اور قانون میں بھی, لیکن بہت سارے اور برینز بھی ہیں. اور جو ججز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں, وہ بھی بچے نہیں ہیں, ان کی بھی ایک لیگل وزڈم ہے, اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی ان کا یہ فیصلہ کرنا ٹی او آرز جمع کرا دے, اور اس کے بعد ان ٹی او آرز کے اندر سے وہ جو ہے وہ ٹی او آرز وہ خود تو نہیں بنا رہے. اس کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ ٹی او آرز جو ہیں وہ جو لوگ جمع کرائیں گے اس میں سے وہ جو لیگلی سوٹ کرتے ہوں گے ان ٹی او آرز کے مطابق وہ نئے ٹی او آرز بنا دیں گے. اس میں اب یہ کہنا اب یہ پارلیمنٹ میں جائے, پھر وہ پارلیمنٹ میں ایک ان کا اپنا بل ہے, ایک گورنمنٹ کا بل ہے, پھر تو یہ معاملہ سالو نہیں ہوگا. نہیں مگر چانڈیو صاحب, عظما یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھا تھا بادی النظر میں کہ لگ ایسے رہا تھا کہ پیپلز پارٹی اگر سپریم کورٹ میں نہیں جائے گی تو پی ایم ایل این کو ٹائم ملے گا کافی. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہتے اس معاملے کو. کیا اس کے اندر بھی کوئی پولیٹیکل سٹریٹجی ہے, یا واقعی پیورلی آپ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہی ہو, سپریم کورٹ میں نہ ہو؟ دیکھیں اعزاز صاحب سے یہ توقع کرنا بہتر نہیں ہے. اگر وہ قانون کے نقطے کی بات کر رہے ہیں, کوئی آئینی مسئلہ انہوں نے اٹھایا ہے, اور میری بہن ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کورٹ میں دیکھیں کئی مثال آپ کو ملیں گے. جج صاحبان کی عزت تو کی جاتی ہے, لیکن ان کے سامنے بھی وکلا کھڑے ہو کر کہتے ہیں جناب یہ اپیل سننے کا آپ کا اختیار نہیں ہے. یہ ان کی توہین نہیں ہے, نہ ان کو بچہ سمجھا جاتا ہے. یقیناً وہ بھی کسی آئین اور قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہوں گے. اعزاز صاحب کا نقطہ یقیناً طاقت اور پاورفل ہوگا کہ وہ قانون کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دوسری پارٹی کا دوسرا نقطہ نگاہ ہو سکتا ہے, اس سے اختلاف نہیں ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ آسما میں صرف 2 لائنیں ایڈ کر سکتی ہوں؟ جی. اچھا, اس میں آسما تھوڑا سا قانون سے میرا بھی شغف ہے.
سو میری اس میں گزارش یہ ہے کہ جب ہم کہہ رہے تھے نا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے بل جمع کرایا اور ہم پہ کرٹیسزم آیا کہ دیکھیں جی یہ لنگر آن کر رہے ہیں، ایف بی آر کے رولز موجود ہیں، جو 1500 اور قوانین موجود ہیں کے اندر تحت یہ تمام انکوائریز ہو سکتی ہیں، اور اب وہ سپریم کورٹ جو کمیشن بنائے گا اس کے پاس اتھارٹی ہوگی سپریم کورٹ کی، اور سپریم کورٹ جس ادارے سے چاہے جہاں سے چاہے وہ اپنے لیے ڈاکیومنٹس بھی منگا سکتا ہے، وہ اپنے لیے تمام اسسٹنس جو ہے وہ اکٹھی کر سکتا ہے۔ اس لیے قانون کا انتظار کرنے کے چکر میں اور آپ جو ہے اس مسئلے کو حل نہ ہونے دیں تو 18 کا الیکشن قریب آ جائے گا، وہ تو پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتا ہے نہیں، وہ تو ویسا کیا پیپلز پارٹی پیورلی ایک مطلب کانسٹیٹیوشن اور آئین کی پاسداری کی بات کر رہی ہے، یا پھر وہ یہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ 18 تک یہ معاملہ لنگر آن ہو؟ دیکھیے، ایک ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ جو سینٹ کے اندر بل ہے پاناما لیکس کے حوالے سے، ایک مفصل بل ہے، ڈیٹیلڈ اس کے اندر ہے، اور وہ ساری حزب اختلاف کی جماعتوں کا اس پہ کنسنسس ہے۔ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ بل جو ہے ویسے ہی کا ویسے ہی سپریم کورٹ میں پیش ہو جائے۔ ٹی آرز اس کے اوپر جھگڑا ہوگا، یعنی کہ اٹارنی جنرل اور جو حکومت کے وکلاء کی پوری ٹیم ہے وہ اس ٹی آرز پہ بحث کریں گے اور آگے معاملہ لے جانا چاہیں گے، کنسنسس نہیں ہوگا۔ لیکن میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی اس وقت جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس پہ ایک کنسنسس ہوا ہے، اس میں پی ٹی آئی کا بھی کنسنسس ہے، جو وکلاء کی طرف سے سرگوشیاں ہیں اس میں مجھے اندیشہ یہی ہے کہ وہ جو آنے والے دنوں میں وہاں پر ہوگا۔ دوسری جانب جو عظمیٰ بخاری صاحب کہہ رہی تھی، قانون صاحبہ کہہ رہی تھی کہ قانون سے شغف، یہاں پہ پورے قوم کی جان نکلی ہوئی ہے، قانون کے شغف تو نہیں ہے۔ میرے خیال میں کل سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک سب سے بڑا سپریم ادارہ وہی ہے۔ یہ جو قانونی نکتے ہیں وہ تو دیکھیں، اب پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ری ٹرائل کرایا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کسی بھی عدالت میں، وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ جوڈیشل مرڈر ہے، لیکن بابر اعوان صاحب کو انہوں نے فائل پکڑا دی اور اعتزاز احسن صاحب پیچھے تھے۔ بات یہ تو بحث ایک لمبی ہے۔ اچھا، لیکن چانڈیو صاحب یہ تو میں تو یہ سمجھی ایک دم سے، اور جو کہ کہا بھی ہے چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ بھئی ہم پارلیمنٹ کو امپاور کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر قانون بنے گا تو کمیشن اختیار ہی آئین کے تحت نہیں ہے سپریم کورٹ کے پاس کمیشن بنانے کا۔ تو آپ کیا 2018 کو سامنے رکھتے ہوئے؟ جی سر جی، معاملہ یہ الیکشن کی بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں، ابھی میرے بھائی نے کہا کہ یہی ٹی آر یا یہی بل کورٹ میں جا سکتا ہے، الگ یہ سیاسی حکمت عملی کی بات نہیں، قانون اور آئین کی بات ہے۔ انہوں نے بات کی ہے بھٹو صاحب کیس کی، مجھے اختلاف ہو سکتا ہے کسی بھی بات سے، میں نے تو پارٹی میں کہا ہم تو اس دن کیس جیت گئے جب چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے بیٹھ کر کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہیں دیا گیا۔ ہم نے کہا ہم اخلاقی طور پر ذوالفقار علی بھٹو کیس جیت گیا ہے۔ معاملہ قانون کا بھی ہے۔ اعزاز صاحب کا دلیل آئین سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا، قانون سے الگ کر نہیں ہو سکتا۔ ہر پارٹی کا اپنا مفاد، اپنی حکمت عملی ہے، میں ان سے اختلاف نہیں کرتا، یہ ہمارا موقف ہے۔ تو پی ٹی آئی بیچاری کا کیا ہوگا سر؟ وہ تو آج یوم تشکر منا رہے ہیں، وہ تو ابھی وہاں پہ گانے گا رہے ہیں، وہ ان کا کیا کریں گے آپ؟ آسما بی بی سنیں، وہ جشن منا رہے ہیں، ان کو حق پہنچتا جشن منانے کا، آنسو گیس پھینکنے کا جشن منا رہے ہیں، اور سوابی میں جو جنگلوں میں لوگ در بدر ہوتے رہے ان کا وہ منا رہے ہیں۔ خان صاحب گھر میں بیٹھے تھے، باہر لوگوں پہ لاٹھیاں برس رہی تھی۔ کس بات کا ہے جشن؟ یہ کوئی جشن نہیں ہے، یہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کی بات ہے۔ حاصل کیا کیا ہے؟ نون لیگ کہہ رہی تھی عدالت میں جا رہے ہیں، جی وہ تو کیس پہلے عدالت میں چلا گیا، نون لیگ کا یہی کہنا تھا، اب آپ نے وہی بات ابھی مانی ہے، پہلے مان لیتے اتنا عذاب لوگوں پہ کیوں آتا؟ بالکل، اچھا عثمان، یہ تو آپ کی والی بات ہو گئی جو چانڈیو صاحب نے کی ہے، لیکن وہ پی ٹی آئی اب ہوتی تو جواب دیتی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں اس میں آسما صرف ایک دو چیزیں اس لیے میں نے شغف کہا تھا چونکہ میں بھی قانون جو ہے بنانے والوں میں سے بھی ہوں اور قانون کو پریکٹس کرنے والوں سے بھی ہوں، تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، اس لیے میری گزارش اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو جب یہ ٹی او آرز بن رہے تھے اور بار بار اعتزاز احسن صاحب اور مطلب یہ، اور یہ درست ہے کہ وہ ایک کمپریہنسو بل کی ضرورت ہے تاکہ جو یہ کرپشن کے معاملات ہیں اس کے لیے قانون سازی کی جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس میں انتظار کیا جائے اور ایک پرسن سپیسیفک آپ لا بنائیں؟
اس کی بجائے دیکھیے جو ابھی چانڈیو صاحب نے کہا بالکل درست ہے، اب وہی ٹی او آرز میری معلومات کے مطابق وہی ٹی او آرز وہ جو بل ہے وہ ٹی او آرز پی ٹی آئی پیش کر دے گی سپریم کورٹ کے اندر، جو ہم نے بل جمع کرایا ہے وہ ہم پیش کر دیں گے سپریم کورٹ کے اندر، اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ انالائز کر کے وہ ٹی او آرز بنا دیں گی۔ تو اس میں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں کہاں پہ غلط چیز ہے یا کیا غلط ہو رہا ہے۔ قانون جو ہے وہ بننا چاہیے، میں خود چاہتی ہوں، میری ذاتی رائے اور میری قانونی رائے بھی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیں کرپشن کے معاملات کے بنانا پڑے لیے گا، اثر نو یہ تو قانون ہے۔ کی ضرورت اچھا، ہے، لیکن اس کے لیے کیا یہ موقع دیا جائے پھر روز سڑکوں پہ تماشا ہو، پھر ان کے روز چار آپ پر مطالبات، پائے کی پھر امید آپ ڈھونڈنے کو نکلے پھر بلاول اور کے چار مٹھائیاں بانٹنے کا انتظار کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر بلاول اس کے صاحب پیچھے کے چار conspiracies لوگ کرتے رہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہی سپریم کورٹ نے میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پھر بلاول صاحب کے 4 مطالبوں میں ایک پاناما بل بھی ہے، وہ 27 کو تیار ہو رہے ہیں، 27 کو جب پیپلز پارٹی سڑکوں پہ آئے گی تو کیا ہوگا، اور بلاول پوری تیاری میں ہے۔ کل آپ نے پرسوں دیکھا دیوالی کی تقریب میں وہ کہے ہیں اتنے خطرات کے باوجود جس طرح کی دبنگ باتیں انہوں نے کی ہیں، بلاول کو 2018 کے لیے پیپلز پارٹی تیار کر رہی ہے، بچ کے رہیے گا آپ بھی یہ عظما، لیکن یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی پیپلز پارٹی 27 کے بعد سڑکوں پہ آئے گی بریک کے بعد؟ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر پہلے آپ دیکھ رہے تھے پریڈ گراؤنڈ میں جو لڑائی ہو رہی تھی خواتین کی، انفارچونیٹلی، اور میڈیا بھی ظاہر ہے اگر خواتین کی لڑائی ہے تو اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے، ہو جاتا ہے چھوٹی موٹی چیزیں، لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ 2018 کا جو ہے وہ پروگرام زیادہ امپورٹنٹ ہے چانڈیو صاحب۔ تو آپ جیسے بلاول صاحب نے بڑی اچھی تقریریں بھی کی ہیں، وی شوڈ اپریشیٹ، بیچ میں کل جو پرسوں وہ دیوالی کے اس پہ گئے تھے، تو آپ تو چاہیں گے کہ 2018 تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے پاناما کا، نہیں؟ حل تو آپ کے لیے نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میرے چیئرمین کے لیے انتہائی پیار بھرے جملے استعمال کیے ہیں، اور وہ سچی بھی یہی ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اگر جرت مند قیادت ہے تو وہ بلاول صاحب کی ہے۔ اس انداز سے دہشت گردی کے خلاف کوئی نہیں بولتا۔ آپ دیکھیں اس ملک میں تو دہشت گردوں کی چھتری کے نیچے الیکشن جیت کر آئے، اور ابھی جو باتیں کر رہے ہیں یہ اچھے برے طالبانی تو ہیں جنہوں نے یہ تباہی کی ہوئی ہے۔ اب آپ کے سوال کا جواب، ہم صورتحال کو 18 تک چلانے کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اگر احتساب ہے تو قانون اور آئین کے مطابق ہو، مستقل احتساب کی بات ہو، ایک سیف الرحمان آئے دوسرا کورٹ کوئی بنائے، ایسا نہیں۔ ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، اور ہم پاناما کے معاملے پر وزیر اعظم کے احتساب کی بھی بات اس لیے کرتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہیں، ان کے احتساب کے بعد یہ احتساب کی روایت ایک مستقل طور پہ چلے گی، اور انہوں نے خود کو پیش بھی کیا ہے اور کہتے بھی کہ میرا نام نہیں ہے، تو باقی کا احتساب کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ اب آپ نے سوال پوچھا ہے اور میں ایک پل، اور میری بہن نے بھی کہا ہے کہ معاملہ لمبے کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں یہ بحران ابھی ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم اعلان کرے کہ پاناما کے لیے تحقیقات کرنے کے لیے میں خود کو پیش کرتا ہوں، بات ختم۔ صحیح، کہاں ادھر لمبا چوڑا معاملہ کرے، جان چھڑا ہے۔ میں آتی ہوں کیونکہ میں عظما آپ کے پاس آتی ہوں، ابرار بھی ہمارے ساتھ ہے۔ ابرار، ایک تو آپ جلسے کے اندر موجود ہیں، ظاہر ہے کہ بڑا جوش خروش بھی نظر آ رہا ہے، اچھا جلسہ ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر سپریم کورٹ میں پیپلز پارٹی نہیں جائے گی تو آپ کی پارٹی کیا کرے گی سر؟ آپ کی پارٹی تو پھر یہ معاملہ تو لٹک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آسما بہت شکریہ۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ایک اپنا موقف ہے، ہم ان کے موقف پہ تھوڑے چل رہے ہیں، ہماری ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہماری سٹرگل ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی تھوڑی مشکوک ہی لگ رہی تھی کہ جب وہ لگ رہا تھا بہت ساری جگہوں پہ کہ شاید سیریس نہیں ہے احتساب لینے کے، کیونکہ بے شمار لوگ ان کے اندر بھی ایسے ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے، ہر پارٹی میں ہوتے ہیں، اور پھر وہ غلط مشورے بھی دیتے ہیں لوگوں کو، لیکن ہمارا ایک اپنا واضح موقف ہے۔ اور ابھی جو اعتراض احسن صاحب نے جو بات کی، اس کے اوپر پہلے بھی JT بنتی رہی ہے، کمیشن بنتے رہے، میمو گیٹ کے اوپر بھی بنا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ جو ہے بڑا ادارہ ہے، قابل احترام ہے، امید ہے کہ کوئی اچھا فیصلہ کر دیں گے۔ اور اگر ہم لیجسلیشن کا انتظار کرتے رہے تو اس نے کہا تھا کہ کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے تک، پتہ نہیں کب تک یہ معاملہ رہیں گے۔ جب حکمرانوں کا احتساب ایک وقت ہو گیا نا جی، تو یہ بڑی اچھی روایت ہے۔ ابرار، آپ تو یہ سپریم کورٹ سے پہلے ہی آپ تو کہہ رہے ہیں ظالمہ پیسہ لٹا دے، تو یہ تو مطلب یہ تو پورا کا پورا الزام جو ہے جرم آپ نے بنا دیا ہے، نہیں؟ تقریباً جرم تو ہے نا، اب آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، ہر چیز تو سامنے ہے،
آج کل میڈیا سارا کچھ بتا دیتا ہے. الحمدللہ کہہ کے تو کوئی چیز کھا لیں تو غلط چیز کھا لیں تو وہ حلال تو نہیں ہوتی, حرام چیز کھا لیں تو. دیکھیں وہ ان کے بیٹوں نے بھی کہہ دیا, مریم صاحبہ نے اس کو ڈینائی بھی کر دیا, ان کا انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ بہت پرانی زیادہ 18 سال پہلے کیا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہے. تو بے شمار کنٹراڈکشنز بھی ہیں. پھر اس کے بعد پیسہ گیا کیسے, پھر وہاں پہنچا کیسے, یہ کمایا کیسے. لیکن دیکھیں نا, اب وہ صحیح بات ہے, آپ نے ایک اچھی وہ سب پی ٹی آئی نے اچھی کیمپین چلائی, لیکن نبی چانڈیو صاحب تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کاش یہ یوم تشکر اس لیے ہے کہ یہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلے تھے, آپ کی لیڈرشپ گھر سے باہر نہیں نکلی, وہ گھر کے اندر ہی رہی. نہیں یہ دیکھیں, ہماری لیڈرشپ کے اوپر آپ جو بھی الزام لگا لیں, ان کے اوپر بزدلی کا الزام کبھی نہ لگے گا. عمران خان پاکستان کی تاریخ کا سب سے دلیر لیڈر ہے, محترمہ بھی تھی, ان کا بھی میں کہوں گا, بھی تھے, ٹھیک ہے, کوئی شک. لیکن آج کی تاریخ میں کوئی جو زندہ لیڈر ہے نا ہمارے, اس میں دلیر ترین لیڈر عمران خان. ابرار آپ کی بات پہ نا سب مسکرا رہے ہیں میرے علاوہ. نہیں ظاہر ہے, میں نے ان کی پارٹی کے لیڈر کی تعریف کیا, مسکرانا تو چاہیے. بہادر لیڈر, بے شک بہادر لیڈر. اچھا بہادر لیڈر. اچھا, یہ عظما یہ بات تو انہوں نے کہا کہ حساب تو کرنا پڑے گا. اب حساب کے دن آ گئے ہیں اور حساب تو پی ایم ایل این کو دینا ہے, یہ بات تو درست ہے. تو آپ تیار ہیں حساب کے سپریم کورٹ کے اندر, تیار ہیں اس کے لیے؟ نہیں, ہم کب کہا ہم نے کہ ہمیں احتساب نہیں کرنا اور نہیں احتساب کرنے دینا. اور یہ جو الیکشن, یہ جو سپریم کورٹ نے کل پرسوں الیکشن یہ بنانے کی کمیشن بات کی ہے, تو بھائی یہ تو 22 اپریل کو کہہ دیا تھا, پرائم منسٹر نے لکھ دیا تھا لیٹر کہ جی یہ کمیشن بنا دیں, اور اس وقت ٹیکنیکلٹیز میں چلی گئی تھی سپریم کورٹ, اور آج وہی کمیشن ہی بنے گا اور کمیشن ہی جو ہے اس کا فیصلہ کرے گا. پر پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کا کہ وہ جج بھی خود ہیں, وہ پروسیکیوٹر بھی خود ہیں, وہ خود ہی پتہ نہیں کٹ کاپی پیسٹ والے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کے اوپر, مطلب مجھے صرف سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا بیانات جو ہے وہ کسی کیس کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں. بھائی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے, اور ہم اپنا جواب جب جمع کرائیں گے تو بڑے جواب مل جائیں گے آپ کو, اور اس کے بعد پھر بہت سارے لوگوں کو اور بھی جواب دینے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج حنیف عباسی صاحب نے بھی پٹیشن دائر کر دی ہے سپریم کورٹ کے اندر عمران خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے بارے میں. اور آج مزے کی بات یہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ آج کا یوم تشکر کا جلسہ جو ہے اس کو شہرام ترکئی صاحب نے شروع کیا ہے, جو جن کے والد صاحب کا اور خود کا نام پیناما کے اندر موجود ہے. اور مطلب یہ عجیب بات ہے, الیکشن کمیشن کے اندر پینڈنگ پڑے ہیں ان کے معاملات, سپریم کورٹ کے اندر خواجہ آصف کی پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے, اور ان کے وکلا جو ہے وہاں جا کر جو اپنی آف شور کمپنی ہے, جو اپنی چیریٹی کے پیسے جو ہے وہ میں کوئکلی اس کے اوپر میں کوئکلی ابرار سے کمنٹ لے لوں, پھر میں آپ کے پاس آتی ہوں. سب کا ہوگا اور سب کا ہونا چاہیے, ہم یہی کہہ رہے تھے. اچھا, یہ شہرام کے اوپر بھی الزام آیا ہے ابھی, عظما کہہ رہی ہے کہ شہرام ترکئی اور ان کے والد کا نام بھی پیناما پیپرز کے اندر ہے. ابرار میں کہوں گا آسمان, جس کا بھی نام ہے احتساب کے لیے پیش. ہمارے تو خان صاحب نے کہہ دیا کہ میرا نام سب سے پہلے رکھ لو, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کا پاناما میں نام نہیں ہے نا, خان صاحب کا پاناما میں نہیں ہے, شہرام ترکئی کا ہے. جو بھی ہے آبجیکٹو ہے نا. یہ میں ایک ان کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ سپریم کورٹ میں تو انہوں نے پہلے سے وہ کر دیا تھا کہ ایک تو سپریم کورٹ نے ان کی ٹیو آرز کو مسترد کر دیا تھا کہ اس طرح اگر ہم نے احتسابی عمل شروع کیا تو 200 سال لگ جائیں گے, ٹھیک ہے. یہ ایک مختلف بات ہے, اور ایک اونٹ ہمیں پھر بھی کسی کروٹ بیٹھتا ہوا نظر آتا ہے. اچھی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم چلے جائیں, ہم احتساب چاہتے ہیں. اگر وزیر اعظم صاف ہے تو کیوں جائیں گے, میں خود ڈیفینڈ کروں گا ان کو جانے سے, کون ان کو حکومت کرنے سے روک سکتا ہے؟ بالکل, لیکن یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ابرار بھائی. آپ کے تو چیئرمین جو ہیں وہ تو بار بار کہتے ہیں حکومت گرانے آ رہا ہوں, میں استعفیٰ لینے آ رہا ہوں, میں وزیر اعظم تلاشی نہیں. آپ کی پارٹی تلاشی دے دیں. اگر آپ صاف نکلتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے, ہم پروسیس کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, ایک اچھی روایت کو قائم کرنا نہیں. مگر خان صاحب کہتے ہیں کہ صاف نکلتے نہیں, آپ صاف ہے ہی نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صاف ہے ہی نہیں پرائم منسٹر, وہ کہتے ہیں صاف ہے, اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, اور میں وزیر اعظم مانتا ہی نہیں ہوں, تو شروع سے نہیں مانتا. آسمان صاف تو نہیں ہے نا, ایک اتنا بڑا الزام ہے, اس کی طرف اگر کوئی آنے سے انکاری ہو جائے تو پھر کیا مطلب, عوام کے اندر بھی ان کا ایک بہت برا اثر پڑے گا اس پہ. میں تو چاہوں گا ان کو خود پیش کر دینا چاہیے تھا, ادارے تھے, ایف آئی اے تھا, نیب تھا, بے شمار, لیکن کسی نے ہمت نہیں کی. پہلے سو موٹو نوٹس بھی لیے جاتے تھے. یہ اچھا, یہ ٹھیک بات ہے, وہ کہتے ہیں آپ کو کسی پہ
نہیں ہے ابرار بھائی، اس لیے کوئی نہیں کام کرا. جی کوئی اگر ہمیں جی ہمارے بارے میں فیصلہ کرتے تو وہ کلین چٹ ہو جاتی. ایک تو دو تین چھوٹی سی باتیں کر کے، آپ کا وقت بھی کم ہے، ظاہری بات ہے، اور سارے سیاسی ہمارے ریسپیکٹڈ لیڈرز اس وقت گیسٹ ہیں اس پروگرام میں. ایک تو بات یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی اگر فریق نہیں بنتی وہاں پہ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایز فار ایز مائی نالج از کنسرن 5 پٹیشنز ہیں، 5 درخواستیں ہیں، انہی پٹیشنز پر فیصلہ ہونا ہے. آج جو حنیف عباسی صاحب نے کہا ہے وہ کل انہوں نے ایک سپریم کورٹ کی لارجر بینچ نے کہا تھا کہ جس کو بھی دینی ہے پٹیشن وہ دے دے، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے. تو ایک تو بات یہ کہ پٹیشن پہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ کل جب پیرا وائز جواب آئے گا اٹارنی جنرل کی جانب سے تو اس میں سارا ہوگا کہ حسین نواز صاحب کے پہ جو الزام لگے ہیں اس میں کیا جواب ہے، حسن نواز صاحب پہ جو الزامات لگے ہیں اس کا کیا جواب ہے، مریم نواز صاحبہ پہ جو بھی الزامات ہیں اس کا کیا جواب ہے. تو کل جوابات پیرا وائز ان پٹیشنز پر آنا متوقع ہے. دوسری جانب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اگر طلب کرے سپریم کورٹ تو وہ مثال قائم کرے اور اپنے وکیل کے بجائے خود سپریم کورٹ چل کے جائیں، جس طرح گیلانی صاحب بھی گئے تھے یا ماضی میں اور لوگ بھی گئے تھے، تو اس سے اچھی مثال قائم ہوگی. تیسری بات یہ کہ عظمیٰ